अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की ख़बर सुनने के बाद अंसार मदीना कितनी खुशी से इंतज़ार कर रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का किस तरह इस्तकबाल किया और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को क्या एज़ाज़ दिए। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से रवाना होने की ख़बर सुनने के बाद मदीना के मुसलमान रोज़ सुबह अपने घरों से बाहर आते और दोपहर तक हरा के मकाम पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती तो वापस चले जाते। एक दिन इंतज़ार करके वापस चले गए तो एक यहूदी जो किसी काम से किले पर चढ़े दूर से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को सफ़ेद लिबास में आते हुए देखा और बुलंद आवाज़ से कहा, ए कौम अरब, तुम्हें अपने जिस सरदार का इंतज़ार था वो आ रहे हैं। ये सुनकर मुसलमानों ने अपने हथियार लिए और हर्रा के मकाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए पहुँचे। सब लोगों को साथ लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं जानिब रुख किया और कबीला बन्नू अमर बिन औफ के इलाके में रुके। ये वाक़या माह रबीउल अव्वल मंगल के दिन पेश आया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों से मिलने के लिए खड़े हुए, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से तशरीफ़ फरमा थे। अंसार के लोग ख़ास तौर पर वो जिन्होंने पहले कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, ये समझकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सलाम और इस्तकबाल करने लगे कि शायद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से साया चला गया, धूप आने लगी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी चादर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया, तब सबको मालूम हो गया कि कौन अल्लाह के रसूल हैं। वो बहुत खुशी का, मदीना की तारीख़ का बेमिसाल दिन था। लोगों ने ईद की तरह अपने बेहतरीन लिबास पहने थे। हकीकत में वो ईद ही का दिन था, क्योंकि इस्लाम मक्का से निकलकर मदीना में दाखिल हुआ, जहाँ से पूरी रोहे ज़मीन में फैला। मदीना के लोगों पर अल्लाह ताला ने खूबसूरती से ये एहसान किया कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ भेजे। अहले मदीना शुक्र अदा कर रहे थे कि उनकी ज़मीन इस्लाम के लिए ख़ास की जा रही थी, और इसी खुशी से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद, या अल्लाह के रसूल कहते हुए अपने घरों से निकले थे। इस अज़ीम इस्तकबाल के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खारिजा बिन ज़ैद मखरजी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर क़याम फरमाया। यहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की हिजरत का इख्तिताम हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद अभी बाकी था।
حفاظت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت اچھے مستقبل کی طرف اشارہ تھا، جہاں سے تبلیغ دین کا ایک مرحلہ ختم ہوا اور دعوت اسلام کا بالکل نیا دور شروع ہوا۔ ایک شاندار ترقی یافتہ معاشرہ جہاں کے لوگوں میں ایمان، تقوی، اچھے اخلاق اور عدل تھا، اور جلد ہی انہی اچھی خوبیوں کی وجہ سے مسلمانوں نے دو بڑی سلطنتوں فارس اور روم کو جنگوں میں شکست دے دی۔ سب صحابہ کرام سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے آنے والے وقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد امت مسلمہ کے خلیفہ بننے کی تربیت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اور گہرائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہوئے ہر لمحے میں ایمان و حکمت، یقین اور تقوی و اخلاص میں بڑھ رہے تھے۔ کچھ باتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران ہجرت سکھائی گئیں، اور اسی سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد ساتھی ہونے کا اعزاز دیا گیا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اس سفر ہجرت سے ہم نے کیا سیکھا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی طرح سے سب صحابہ کرام میں افضل تھے۔ پہلی خصوصیت یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اور مشرکین کے مجبور کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے مکہ سے ہجرت فرمائی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے تھے۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مدینہ ہجرت کے وقت حضور کے تنہا ساتھی تھے۔ ہر صحابی، ہر مسلمان یہ پسند کرتا کہ ہجرت کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے جانے کے لیے منتخب کیے جائیں، لیکن یہ اعزاز صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 میں سے دوسرے تھے اور کوئی تیسرا شخص نہیں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک صحابی کے ساتھ تھے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جیسے ہجرت کے وقت، غزوہ بدر کے دن، اور جب قبائل عرب کو دعوت اسلام دی گئی۔ دوسری خصوصیت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یار غار تھے۔ قرآن شریف سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خصوصیات واضح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار سور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا رہنے کے لیے منتخب فرمایا۔ صحیح بخاری میں روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم غار میں تھے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر ان یعنی مشرکین میں سے کسی نے اپنے قدموں کو دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اے ابو بکر، آپ کا ایسے 2 ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تیسری خصوصیت،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد ساتھی تھے۔ قرآن شریف میں فرمان الہی ہے، جب یہ اپنے ساتھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صرف غار سور نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر خاص لمحے میں ساتھ رہے، مدد فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ چوتھی خصوصیت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بہت فکر کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش اور خیر و عافیت سے ہیں۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے بھی واضح ہوتا ہے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، غم نہ کرو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غمگین اور پریشان تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غمگین کیوں تھے؟ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حفاظت کی وجہ سے پریشان نہیں تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ آپ کسی اور وجہ سے غمگین اور پریشان تھے، اور وہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کو خطرہ تھا، جس سے وحی کا سلسلہ بھی رک جانے کا ڈر تھا۔ اسی لیے سفر ہجرت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمانے لگے، جب مجھے سامنے سے حملہ ہونے کا خیال آتا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتا ہوں، اور جب خیال آتا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے ہیں تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ اسی طرح غار سور میں داخل ہوتے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوراخ دیکھا تو پہلے داخل ہونے پر اصرار کیا، تاکہ اگر سوراخ میں کوئی زہریلا سانپ یا کیڑا ہو تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان پہنچائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہیں۔ پانچویں خصوصیت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد دی گئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم کچھ یہ ہے، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار سور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص تھا، یعنی دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی۔ سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر، یقیناً اللہ ہمارے دشمنوں پر غالب آنے میں ہماری مدد کریں گے۔ سورہ مومن آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقین رکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ قرآن شریف کی ایک آیت جس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور سورہ نحل آیت 128 جس کا ترجمہ ہے، یقین رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے، کی تشریح کرتے ہوئے ڈاکٹر عبد الکریم زیدان فرماتے ہیں، سورہ نحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں
اور نیک عمل کرتے ہیں۔ لیکن پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور نیک عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ معجزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کی مدد فرمائیں گے۔ چھٹی خصوصیت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سکون، اطمینان اور سلامتی نازل ہوتے وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سورہ توبہ آیت 40 میں ہے، پھر اللہ نے اس پر سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سب لوگوں سے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات پتہ چلیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اصحاب رسول میں سب سے افضل تھے۔ اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی سیرت صحابہ کرام پہنچے۔ مستقبل میں مزید اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔